बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नियो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार और दिन का आगाज़ हुआ है। इस उम्मीद और दुआ के साथ आगाज़ करते हैं कि आने वाला हर दिन हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए खुशियों वाला साबित हो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, आज के प्रोग्राम में बड़ी ख़ास किस्म की ख़बरें हैं जिनके हवाले से बहुत सी कुछ क्लैरिफिकेशन सामने आई हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। मैं बात कर रही हूँ, कुछ दिन पहले हमने अपने प्रोग्राम में भी बात की थी, आपने ख़बरों में भी सुना कि काहना में जो एक लेडी हेल्थ वर्कर थी, उनका और उनके 3 बच्चों का कत्ल हुआ था। अच्छा, अब उस कत्ल के हवाले से जो सुराग है वो मिल गया है कि कत्ल किसने किया है, इस पर भी हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। बड़े हैरत अंगेज़ इंकशाफात हैं जो कि हुए हैं। अच्छा, इसके साथ एक स्टाइलिस्ट हमारे साथ प्रोग्राम में होंगी, उनसे भी हम बात करेंगे। आपने बाबर आजम के साथ उनकी सोशल मीडिया पर कुछ वायरल पिक्चर्स देखी होंगी और उनको बाबर आजम की गालिबन कुछ रिश्तेदार भी करार दिया गया था, उन पर भी बात करेंगे हम। और साथ ही साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले बताया कि काहना में जो लेडी हेल्थ वर्कर थी, उनके कत्ल के हवाले से काफ़ी चैमगोइयाँ हो रही थी, काफ़ी बातें जो हो रही थी वो ये था कि गालिबन 2 से 3 कातिल हैं जिन्होंने कत्ल किया है, क्योंकि उनके जो जितने भी लोग कत्ल हुए थे उस घर में 4 लोग कत्ल हुए थे, खातून थी, 3 उनके बच्चे थे। उनके मुँह के ऊपर तकिया रख के गोलियों के फायर किए गए थे ताकि आवाज़ बाहर तक ना जाए। ऐसा कोई एक्सपर्ट कर सकता है। अब जो इंकशाफ सामने आया है कि जो खातून का एक बेटा बच गया था, उसकी उम्र भी बहुत छोटी बताई जा रही थी, 8 या 9 साल कुछ उसकी उम्र बताई जा रही थी, लेकिन शायद इससे ज़्यादा है उसकी उम्र। तो वो बड़ा है लड़का, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उस लड़के ने अपनी माँ और अपने 3 बहन भाइयों का कत्ल किया है। इतनी हैरत अंगेज़ खबर, मतलब मैं खुद सुन के तो ऐसे जैसे आप शॉक्ड हो जाते हैं, मुझे इतनी हैरत हुई क्योंकि जिस दिन ये कत्ल हुआ था और हम प्रोग्राम में इस पे बात भी कर रहे थे तो मेरे भी जहन में ये गुजरी ये बात कि हो सकता है जो बच्चा बच गया है उसकी तरफ से किया गया हो, लेकिन तब उसकी उम्र का इतना कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने भी इस पर ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि उस लड़के ने अपनी माँ और 3 बहन भाइयों को कत्ल किया है। और ये भी बात सामने आई है कि वो लड़का आइस नशा भी करता था और साथ ही साथ पबजी गेम खेलता था। वो पबजी गेम खेलने के लिए शायद वो अपनी वालदा से पैसे भी लेता था और उसकी माँ ने मना कर दिया उस दिन पैसे देने से, तो उसने फिर गुस्से में आके अपनी माँ और 3 बहन भाइयों को कत्ल कर दिया। बहुत बहुत कहते हैं ना कि लर्जा खेज किस्म का ये कत्ल था। और ऐसा क्यों हो रहा है हमारी सोसाइटी में कि लड़के या लड़कियां पबजी के इतने एडिक्ट होते जा रहे हैं कि उसके पीछे अपने खून के रिश्तों को उनका खून करने से भी दरेग नहीं करते हैं। इस पे हम बात करेंगे कि क्या मेंटल लेवल होता है या क्या साइकोलॉजिकल इशू ऐसे आते हैं बीच में जिसकी वजह से लोग इस तरह के कदम उठा देते हैं। डॉक्टर नौशाबा अंजू हमारे साथ मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नौशाबा। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसे आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। डॉक्टर साहिबा, ये जैसे कि आपने खबर सुनी होगी कि किस तरह एक खातून और उसके 3 बच्चों का कत्ल हुआ, और तब तक तो यही बातें थी कि ये जी बहुत जिस तरह बोलते हैं ना प्लानिंग से कत्ल किया गया है, क्योंकि खातून और उसके बच्चों के जो फेस थे उनके ऊपर गालिबन जो तकिया था वो रख के गोलियाँ चलाई गई थी। ऐसा लग रहा था पूरी प्लानिंग थी जो कि इस कत्ल के हवाले से की गई थी। अब उनका अपना बेटा ही इस कत्ल में मुलव्विस निकला है। क्या कोई गेम या कोई एडिक्शन इतनी भी ज़्यादा आपके दिमाग पर हावी हो जाती है कि आप अपने घर वालों को इस तरह मार देते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आयशा। आपके मदद करने का बिल्कुल दिल दहलता है। पहला वाक़या ऐसा नहीं हमारे सामने आया। दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में, चाइना में 5 साल वीडियो गेमिंग को बैन रखा गया। 2018 में सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है चाइना। हमारे हमसाया मुल्क में ऐसे हादसा हुए, बच्चे ने बिल्कुल वही एक्शन किया जो वो वीडियो गेम में देख रहा था। देखिए, इसके ऊपर ऑन सीरियस नोट, ये इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर या इसको डिजिटल हीरोइन का भी नाम, मैं तो बहुत अरसे से अपनी आवाज इसके ऊपर उठा रही हूँ कि ये बिल्कुल वही इम्पैक्ट है जो आइस, कोकेन, हीरोइन करती है। ये भी नशा जो साइकोलॉजिकल अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है वो इसके ऊपर DSM-5 में इसके ऊपर अभी तक रिसर्चेस हो रही हैं और इसके ऊपर बात हो रही है कि ये एक डिसऑर्डर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाकी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। बच्चा उस गेम के अंदर उस इतना ज्यादा फैंटेसाइज कर देता है, उस गेम में वो इतना हीरो होता है। और फिर ये जो गेम्स है वायलेंट, मैं आपको बताऊंगी आयशा, ये एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी में भी पहले हो चुके हैं कि आप बच्चे को जिस वक्त एक एनवायरनमेंट में बहुत देर
وائلنس وہ دیکھتا ہے، وہ انرجی وہی پیدا کرتا ہے جیسے نیوٹن کا 3rd لا ہے کہ وہ ٹارگٹ آف فرسٹریشن کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس کو کوئی بھی مل سکتا ہے، چاہے وہ اپنے سے کمزور ہو سکتا ہے، چاہے وہ سیلف ہارم کی طرف ہم نے دیکھا کہ بچوں نے جب ماں باپ نے ان کو پب جی کھیلنے سے روکا تو انہوں نے خودکشیاں کر لی. بالکل دوسری طرف اگر آئے تھے سامنے اس بچے کے کانفلکٹڈ پیرنٹس، میں رات کو بھی اس پر ایک شو کیا کہ ماں باپ میں علیحدگی، اب جب پیرنٹس میں علیحدگی ہو جاتی ہے، بچے آلریڈی ایک انزائٹی ڈپریشن، ان کے لیے راہ فرار یہی ہے کہ وہ ڈرگز میں لگ جاتے ہیں، ڈرگز میں لگ جائیں گے، یا پھر وہ اپنا زیادہ تر ٹائم گیمز میں. پیرنٹس بھی اس چیز کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دیتے کہ ماں باپ کو کہ وہ اس وقت بچہ آئسولیشن کا شکار ہو رہا ہے، چڑچڑا پن آتا جا رہا ہے، جس وقت تک بات بڑھ جاتی ہے اس وقت تک سامنے آتی ہے. ابھی یہ میں سمجھتی ہوں کہ 5th جنریشن ہائبرڈ وار کا ہم شکار ہیں. میری حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی کہ آپ نے اپنے سرحدوں کی حفاظت کر لی. یہ ایک گیم، ایک ثانیہ ہے، یہ ایک نہیں ہے، اس قسم کے ہزاروں ثانیہ ایسے جو ہمارے سامنے ہی نہیں آ رہے. آپ یہ جو ٹیلی فون کی شکل میں آپ نے اپنی سرحدوں کے، ہمارے بچے وہ مواد دیکھ رہے ہیں جو ان کو نہیں دیکھنا چاہیے. پاکستان رینکنگ میں دیکھنے میں سب سے زیادہ ہے. تو آپ باقی چیزوں پہ ہمیں یاد ہے اسٹرینجرز کے ساتھ ماں باپ کہتے تھے کہ بات نہیں کرنی، اسکول جانا ہے، تو بچوں کے سے بھی ہم آگے پیرنٹس کا پوچھتے تھے. اب آپ کو پتہ ہی نہیں، اس سے پہلے جو پب جی کا حادثہ ہوا، اگر آپ کو یاد ہوگا تھوڑے عرصے پہلے، وہ گیم کے اندر اور ایک کرمنل کسی گروپ نے اس بچے کو 13 سال کو اس کو ٹریپ کیا اور اس کے بعد پھر جا کے اس کے ساتھ زیادتی کا نشانہ بنایا. تو اس قسم کے جو گیمز میں ایکسپوجر ہے بچوں کا، ہمیں نہیں پتا کہ دوسری طرف کون ہے. اور پھر وائلنس، یہی جب سوسائٹی میں آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں بچوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، کووڈ کے دنوں میں بچوں کے اسکول نہیں جا رہے، ماں باپ کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے، یا وہ خود کو ماریں گے یا پھر وہ دوسرے، کیونکہ اس عمر میں عائشہ جو شروع کا یہ ایج ہوتا ہے بچے کا، اٹس لائک اے فائر، اتنی زیادہ اس انرجی ہوتی ہے. آپ اس کے اندر دوبارہ اگر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے اتنا زیادہ فیول یا انرجی ان گیمز کے تھرو لے لی ہے تو وہ ٹارگٹ آف فرسٹریشن. یہ میں آپ سے سوال بھی پوچھنا چاہی تھی ڈاکٹر نوشابہ کہ یہ کیا مطلب وہ کون سی ایج ایسی ہوتی ہے جب یہ چیزیں زیادہ ٹریگر کرتی ہیں، مطلب زیادہ بچے کے ذہن پہ اثر کرتی ہیں اور بچہ ان چیزوں کو جو کہ اس گیم میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ پک کرنا شروع کر دیتا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ اپنے بچوں کو بہت چھوٹی ایج میں موبائلز پہ بھی لگا دیتے ہیں، گیمنگ پہ بھی لگا دیتے ہیں کہ اچھا چلو بچہ مصروف ہے، گھر میں بیٹھا ہوا مصروف ہے، لیکن یہ مصروفیت اس کی کہاں سے کہاں جا رہی ہے ہم لوگ اس چیز پہ دھیان نہیں دے رہے ہوتے ہیں. وہ ایج کیا ہوتی ہے جب بچہ زیادہ ان چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے؟ بالکل شروع کی ایج ہی ہوتی ہے جس وقت آپ مائیں، ہم نے دیکھا ہے وہ جو 2-3 مہینے کے 4 مہینے کے بچے ہیں ان کے سامنے کارٹون لگے ہوئے اور ان کو کھانا کھلا رہے ہیں. اس کے بعد وہ بڑے فخر سے آ کے ہمارے پاس کہتے ہیں وہ جی ہمارا بچہ تو موبائل کو ان لاک بھی کر لیتا ہے. اس کے بعد پھر وہ کرتے کرتے بات چلتی ہے اس بچے کے لیے. اب جو بچے ہیں یہ وہی ایج ہوتی ہے جو آپ شروع ایج سے، میرے خیال میں 2.5-3-4 سال سے بچوں کو ہم ٹیلی فون پکڑا دیتے ہیں، اور اس کے بعد کرتے کرتے اب انفارچونیٹلی کووڈ میں بچوں کے لیے آن لائن سٹڈیز. آپ یہ دیکھیں ہمارے ملک میں جس وقت انڈسٹری کا لیول دے رہے جی گیمز کو، میں وہ بھی شور مچایا کہ بھائی اتنی انڈسٹریاں اور کھولی ہیں، بند کر دی ہیں، گیمز کو انڈسٹری کا لیول نہ دیں. آپ نے اگر انڈسٹری بنانی ہے تو ایجوکیشن کو دیں. آپ کے پاس ایسا کوئی پورٹل ہی نہیں ہے کہ بچے بیٹھ کر ٹیچرز پڑھا رہے ہوتے ہیں، میں دیکھتی ہوں بچے نیچے یا چیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا وہ ویڈیو گیمز کھیل رہے ہوتے ہیں. دیکھیں عائشہ، اس فیلڈ میں بچہ ہیرو ہے. وہ جو جبلت تھی وہ ٹیپو سلطان کی جس نے 16 سال میں آدھی دنیا فتح کر لی تھی، وہ اس کی جبلت میں تھا کہ اس نے فتوحات کرنی ہے. اب وہ آپ نے گیمز دے دی ہیں بچوں کو کھیلنے کے لیے، وہ ایک لیول اچیو کرتا ہے، وہ دوسرا لیول اچیو کرتا ہے. اگر وہ لیول اچیو نہیں کر سک رہا تو اس میں فرسٹریشن آئے گی. اور لیول اچیو کرتا جا رہا ہے تو اس کی کیوریوسٹی بھی بڑھتی جا رہی ہے کہ اچھا اب اس سے آگے میں دیکھوں، اس سے آگے کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. پھر ہمارے پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ بچوں کو تو میں سمجھتی ہوں ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بچے کو آپ ایک برڈ آئی ویو دے. ہم نہیں کہتے کہ آپ کنٹرول کریں، لیکن میرا نہیں خیال
کہ ہم نے جتنا ایکسپوجر دے دیا ہے اپنے بچوں کو اور میرے خیال میں جان چھڑائی ہے. مائیں بھی واٹس ایپ گروپس کے اوپر ہے, آپ کے اسٹیٹسز بھی. تو یہ 5th جنریشن ہائبرڈ وار ہے. کسی نے آپ کے اوپر بام نہیں گرانا ہے. آپ اپنے جو ہمارے یہ جو پلرز ہے سوسائٹی کے, مفلوج ڈرگز آپ دیکھ لیں کہ کس قدر ایکسپوجر ڈرگز کا ہے. آپ اپنے سکولز میں چلے جائیں, لاہور کے اوپر ہم نے پچھلے دنوں شوز دیکھے کہ آپ کے مارکیٹ میں کتنی آرام سے یہ آئس اور یہ آپ کی باڈی اور برین میں فزیولوجی میں کیا اثر کرتے ہیں کہ آپ نے پورے اس کے نہ صرف اس کے سوشل ایشوز ہیں, اس کے سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, اس کے بایولوجیکل ایشوز ہیں. پورے خاندان اور نسلیں ہماری تباہ ہو رہی ہیں. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم بجائے ٹیلی ویژن پہ بیٹھتے ہیں اور ہم پچھلی حکومتوں کو روتے ہیں یا آنے والی حکومتوں کو یا جو موجودہ حکومت ہے. خدا را آپ لوگ اس کے اوپر ایکشن کریں. میں آپ کو پھر ایک چیز بتا رہی ہوں کہ یہ جو ہے کووڈ سے بھی بڑا ایک ثانیہ ہے کہ ہم شکار ہونے والے ہیں. اور اس قسم کے واقعہ, ابھی ایک خاتون نے پچھلے دنوں آئس کے نشے میں اپنے ہسبینڈ کے ٹکڑے کر دیے. جی بالکل. اسکول کالج کیا ہو رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں. تو ہم بجائے کہ ایک پروگرام ہم کرتے ہیں, ایک ٹاپک جو اس وقت انسیڈنٹ ہوتا ہے ہم اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں, پھر اس کے بعد اگلے جو ثانیہ ہے اس کا انتظار کرتے ہیں. بہت تکلیف ہوتی ہے عائشہ. میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, میں اس کے اوپر میں ریکویسٹ آلریڈی پٹ اپ کر چکی ہوں اپنے جو کنسرن ادارے ہیں جو ہمیں آپ کے پروگرام کے توسط سے دیکھ رہے ہیں کہ خدا را پیمرا سے بھی ہماری ریکویسٹ ہے. جو کنسرن ادارے ہیں ان کو اس پہ سختی سے نوٹس لینا چاہیے. ان ایتھیکل سائٹس, ویڈیو گیمز, وائلنٹ موویز, وہ کہتے ہیں ہم جب پیشاور کہتے ہیں توپک زمہ قانون دے, وہ پستول ہی ہمارا قانون ہے. تو یہ آپ بچوں کو کھلونے ہی ایسے دیں گے کھیلنے کے لیے, تو آپ ان سے امید کیا رکھتے ہیں آگے کہ وہ آپ کی. شابہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ کی گفتگو کا. یقیناً یہ بہت اس وقت الارمنگ سچویشن ہے ہم سب کے لیے, ہم ماں باپ کے لیے, کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. کہیں نہ کہیں شاید میں خود بھی سوچتی ہوں کہ مجھ سے بھی کہیں نہ کہیں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو رہی ہیں. مجھے بھی ان چیزوں پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے. ہم سب اس میں شامل ہیں کہ اپنے بچوں کو, اپنی نئی نسل کی ہم تربیت کیسے کر رہے ہیں, ان کو پروان کیسے چڑھا رہے ہیں. اور یہ بہت چھوٹی ایج سے ہی یہ چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کہ ان کی تربیت میں ہم کتنی کڑی نظر رکھ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک سے بھی ہم واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ناظرین, بدھ کو ایم کیو ایم کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی تھی اس حوالے سے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی کی جانب سے بھی دھرنا دیا گیا, جو کہ خیر اب وہ دھرنا تو ختم ہو گیا ہے. لیکن ایم کیو ایم کی جانب سے جب احتجاج کیا گیا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف جانے کی کوشش کی گئی, جس کے بعد پولیس نے ان پر لاٹھی چارج کیا اور مطلب وہ کافی صورتحال جو تھی وہ کشیدہ ہو گئی تھی. اس میں ایم کیو ایم کے کئی کارکن زخمی بھی ہوئے تھے. اچھا, اب ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں بہت سی جماعتیں جو ہیں اس احتجاج کی طرف آ رہی ہیں. صورتحال کس طرف جاری ہے اس پہ ہم بات کریں گے. سینئر اینکر اور تجزیہ کار فواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم فواد صاحب. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. فواد صاحب, ابھی کیا وجوہات ایسی ہو رہی ہیں, ایسی کیا ترمیم کی گئی ہے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں کہ کراچی کی تمام جماعتیں احتجاج کی طرف جا رہی ہیں, جبکہ ہم کسی اور صوبے میں ایسا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, ابتدائی طور پر اگر یہ مسئلہ سمجھا جائے تو کراچی کے اندر ہو یا ملک کے اندر لوگوں کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ان کی بنیادی ضروریات پوری ہوں, ان کے گلی سے جو کچرا اٹھایا جائے, سیوریج کا پانی سڑکوں پر نہ ہو, سیوریج کا نظام ٹھیک ہو, پینے کا پانی نلکوں کے اندر دستیاب ہو, نہانے کا پانی اور باقی ضرورت زندگی کا جو پانی ہے وہ نلکوں کے اندر آتا ہو. لیکن بدقسمتی سے کراچی میں ایسا نہیں ہے. اچھا, اگر ابتدائی طور پر اگر اس قانون کی طرف ہم آتے ہیں تو 2001 میں ایک قانون آیا تھا, بلدیاتی قانون, جس کے بعد نعمت اللہ خان اور اس کے بعد بالترتیب جو ہے وہ مصطفیٰ کمال کراچی کے ناظم منتخب ہوئے تھے. جی بالکل. لوگ اس نظام کو یاد کرتے ہیں کیونکہ اس نظام کے اندر کراچی کے میئر کے پاس یہ اختیارات تھے کہ کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, جو بعد میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا, کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اس کے علاوہ جو جتنی بھی شہر کی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, اس کے علاوہ شہر میں پینے کا پانی اور سیوریج کا جو نظام ہے, کچرا اٹھانے کا جو نظام ہے, اس کے علاوہ ٹیکسز کلیکشن کا جو نظام ہے, وہ سارے کا سارا لوکل باڈیز کے تحت تھا. لیکن 2013 کا جو ایس ایل جی اے تھا, سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے, اس کے اندر میئر سے اختیارات لے کر اس کو شہر کا میئر کے بجائے کے ایم سی کا, یعنی کہ میونسپل کمیٹی کا, میونسپل کارپوریشن کا ایک میئر بنا دیا گیا تھا.
उसके बाद हमने देखा कि वसीम अख्तर साहब जो मुंतखब हुए वो एक मफलूज किस्म के मेयर थे, क्योंकि उनके पास जो है फंड्स की फरावानी उस तरीके से नहीं थी कि जिसकी बुनियाद पर हम कह सके कि कराची के अंदर जो है वो कैसी तब्दीली आई है। कराची के अंदर अंडरपासेस बने हैं, कराची के अंदर जो है वो कोई फ्लाईओवर्स बने हैं, या बिजली का निजाम कोई बेहतर हुआ है, या हम कहें कि बिल्डिंग के निजाम के अंदर कोई ऐसा इनपुट आया है मेयर का कि जिसके नतीजे में कराची में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला रुक गया हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिसके नतीजे में लोगों में ये एहसास पैदा हुआ कि जो निजाम था उस निजाम ने उनको मफलूज कर दिया और मोहताज कर दिया है सिर्फ गवर्नमेंट का। अच्छा, मामला क्या है? बाकी शहरों में एहतजाज क्यों नहीं होता? आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। देखिए, अगर लाहौर में सूबाई हुकूमत जो है वो ऑरेंज ट्रेन चलाए, लाहौर में सूबाई हुकूमत जो है वो मेट्रो बस चलाए, लाहौर के अंदर अंडरपासेस बने, लाहौर के अंदर ओवर फ्लाईओवर्स बने, पिशावर के अंदर मेट्रो बस चल जाए, पिंडी के अंदर मेट्रो बस चल जाए, मुल्तान के अंदर मेट्रो बस चल जाए, और कराची के अंदर आज भी जो है वो क़याम पाकिस्तान से पहले की W11 और 1D और इस तरह की ऐसी बसेस चलती हो कि जिसके ऊपर कोई शरीफ आदमी बैठना इसलिए पसंद ना करे कि वो बस चलती कम है, खड़कती ज्यादा है। ये सारा सिस्टम कराची के अंदर जब रहेगा तो लोगों के अंदर एक एहसास पैदा होगा कि मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, 2.5-3 करोड़ हमारी आबादी है। फिर मर्दमशुमारी के मामला भी ऐसे हैं जिसमें कराची के लोग ये समझते हैं कि उनको कम गिना गया, इसलिए कम गिना गया ताकि उनको जो है उनका हक कम से कम दिया जाए। अब मामला ये है कि गुज़िश्ता रात जो है वो नासिर शाह साहब की क़यादत के अंदर मुज़ाकरात हुए, बहुत अच्छी बात है। 27-28 दिन बाद, 29 दिन बाद एक धरना खत्म हुआ, जिसके नतीजे में कराची के जो शहरी थे उनको कोई सुख का सांस इस सूरत में मिल सकता है कि उस धरने में कुछ चीजें ऐसी कमिट की गई, जिसमें सबसे अहम चीज ये है कि टैक्स कलेक्शन का सिस्टम, और खास तौर पर जो सूबाई अवार्ड होता है, जिस तरह से नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड होता है, इस तरीके से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड है, ये वादा किया गया है उसके अंदर कि वो सूबाई हुकूमत जो है वो शहरी हुकूमत को देगी। सबसे बड़ा मसला क्या था? KMC के पास गाड़ियां मौजूद थी, लेकिन गाड़ियों में डीजल डालने के पैसे नहीं थे, लोगों को देने के, स्वीपर्स को देने के और बाकी अपने स्टाफ को देने के पैसे मौजूद नहीं थे, फंड मौजूद नहीं थे। अगर उन फंड्स के मामले को भी दुरुस्त कर लिया जाए, एक लम्हे को अगर हम ये सोचें कि कराची का निजाम कैसा हो, चले सूबाई गवर्नमेंट ये चाहती है कि जी हॉस्पिटल उसके पास हो, सूबाई गवर्नमेंट ये चाहती है कि बिल्डिंग कंट्रोल का निजाम उसके पास हो, सूबाई गवर्नमेंट ये चाहती है कि वाटर बोर्ड कराची का एक बहुत बड़ा इदारा है, 20-22 हजार जिसके मुलाजिम है, वो उसके पास हो। ये इदारे रखना बहरहाल अपनी ये ख्वाहिश हो सकती है कि जी मैं कहूँ कि जी मैं जीत कर आता हूँ तो मेरे पास इख्तियार हो, लेकिन इससे बड़ा मसला ये था कि जो इख्तियारात आपने दिए भी थे, उन इख्तियारात के साथ उनको चलाने के लिए फंड नहीं दिया जाता था। उससे आगे की बात यह है कि KMC तकरीबन दिवालिया हो चुका है। KMC के पास, अच्छा अब एक और कराची का बड़ा मसला ये है कि जब आप KMC से पूछेंगे जी आप कचरा क्यों नहीं उठाते, तो ये कहते हैं हमारी हद नहीं है। लेकिन जो मेयर का निजाम था, उस निजाम के अंदर जो नाजिम का निजाम था, उसमें तकरीबन तमाम इदारों को एक छतरी के तले लाया गया था। अच्छा, आईने पाकिस्तान भी इसकी इजाजत देता है, और दुनिया के जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहां का जो बल्दियाती निजाम है वो दीगर शहरों से मुख्तलिफ इसलिए होता है कि वहां पर ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात मेयर को दिए जाते हैं, ताकि एक छतरी के तहत, एक निजाम के तहत जो तमाम इदारे डील हो जाए और किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन, किसी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो। लेकिन बदकिस्मती से कराची में यही था कि कराची में पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है। आज के दिन तक अभी टैंकर्स कराची के अंदर चलते हैं, टैंकर्स के लिए पानी मैसर है, लोगों की लाइन के अंदर पानी मौजूद नहीं है। कराची में आज भी के प्लॉट के ऊपर 5-5 मंजिला बिल्डिंग बनती है, यानी कि गैर कानूनी तामीरात होती है। उसके नतीजे में क्या होता है कि पूरा सिस्टम चौक करता है। एक आदमी जिसको ये परवाह ना हो कि उसने 40 गज के प्लॉट के ऊपर, 100 गज के प्लॉट के ऊपर, 120 गज के प्लॉट के ऊपर, नस्ला टावर का मामला आपने देखा ना, एक सर्विस रोड उसके अंदर शामिल कर दिया और उन लोगों ने बेच दिया जिनको बेचने का इख्तियार नहीं था। बहरहाल ये अलग बहस है कि उसको रेगुलाइज किया जा सकता था, नहीं किया जा सकता था, जुल्म हुआ नहीं हुआ, एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल ये हकीकत तो मौजूद है ना कि एक सर्विस रोड जिसको सोसाइटी को इख्तियार नहीं था कि वो सर्विस रोड किसी बिल्डर को बेचे, उसने 50-55 लाख रुपए के अंदर वो सर्विस रोड उनको बेच दिया। सर्विस रोड क्या है? मेरा आईनी हक है कि मैं उस सड़क से गुजर सकूं कि जो मास्टर प्लान के अंदर सड़क थी। तो ये सारे मामला जिस वक्त आए तो कराची के लोगों में एक एहसास ये पैदा हुआ कि पूरे मुल्क की तरह हमारा जो निजाम है वो इतना खराब है कि हम अपने नुमाइंदे को जाकर पकड़ नहीं सकते। अच्छा, लोगों का क्या मसला है? लोग चाहते हैं कि उनका MLA MPA उनके छोटे छोटे काम कराए, गली के अंदर लाइट लगवाए, उनका MPA, लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं है कि उनका MP और MLA जो है वो लेजिस्लेशन के लिए मुंतखब किया गया है, कानून साजी के लिए मुंतखब किया गया है। वो आपके बुनियादी मसाइल हल करने के लिए मुंतखब नहीं किया गया। वो ऐसी कानून साजी कर सकता है कि जिसके नतीजे में मुंतखब होने वाले नुमाइंदे जो है वो उस सारे सिस्टम को चलाएंगे। अब जो सूरत हाल थी जिसमें ये तमाम एहतजाज एकदम से सर उठाने लगे कि PSL सर पे था, और बल्कि अब तो कल से खैर PSL शुरू भी हो गया है, और PSL के दिनों में तमाम जमातें जो थी वो उस तरफ जाना शुरू हो गई एहतजाज करने के लिए, जहां पर जितने भी बैरूनी ममालिक के खिलाड़ी आए थे वो वहां पर स्टे किए हुए थे।
تو کیا سیاسی جماعتوں کے حوالے سے اپنا لاہے عمل نہیں بنانا چاہیے تھا کہ کم سے کم جو ایک نیشنل ایونٹ شروع ہو چکا ہے ہمارا، اس دوران ہم تھوڑا سا اپنا احتجاج بالائے طاق رکھ دیں، یا ہم اس میں تھوڑا ڈیلے کر دیں، یا کسی اور جگہ احتجاج کر لیں؟ دیکھیں جی، سیاست بڑی ظالم ہوتی ہے، اور سیاست اسی طریقے کی پوائنٹ اسکورنگ ہوتی ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ دوسرا فریق کسی بھی وجہ سے، یا پھر وہ نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ ہو، اگر کمزور پڑا ہوا ہے تو آپ ایسے موقع پہ احتجاج کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ اپنے مطالبات منوانے کے قریب چلے جاتے ہیں۔ گزشتہ روز بھی کیا ہوا، 2 روز پہلے بلکہ میں نے رات میں جو ایم کیو کے لوگوں سے بھی بات کی، اس سے پہلے ہی بات ہوتی رہی۔ مسئلہ یہ تھا کہ پی ایس ایل کی ٹیموں نے اس ہوٹل سے، نجی ہوٹل سے نکل کر اسٹیڈیم جانا تھا، نیشنل اسٹیڈیم، اینڈ اس وقت جو ہے وہ احتجاج کو پریس کلب سے موڑ کر لے جایا گیا سی ایم ہاؤس کی طرف۔ تو سی ایم ہاؤس کے اوپر جب احتجاج کسی نے کرنا ہوتا ہے تو اس کا پہلے سے پلان ہوتا ہے۔ پلان ایسے ہوتا ہے کہ وہاں پر واٹر کینن کھڑے ہوتے ہیں۔ لاٹھی چارج اب پرانا ایک معاملہ ہو گیا، لاٹھی چارج تو پرانے زمانوں میں 90s میں اور 2000 کے ارلی 2000 کے اندر ہوا کرتا تھا۔ اب تو کراچی کے اندر واٹر کینن موجود ہے جس کے سامنے کوئی انسان ٹھہر نہیں سکتا، وہ ایک پانی کی لہر مارتے ہیں اور انسان اڑتا ہوا جاتا ہے، اور اس کے جسم کے اوپر کوئی ایسی ظاہری چوٹ بھی نہیں آتی۔ بالکل، چاہے پینے کے لیے پانی نہ ہو، واٹر کینن کے لیے پانی ہے، واٹر کینن کے لیے پانی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس دفعہ تو اتنا موقع بھی نہیں ملا پولیس کو کہ وہ اپنی ڈپلائمنٹ کرتے ہیں، واٹر کینن وہاں پر موجود ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے بہت سارے پولیس کے لوگوں سے بھی بات کی ہے، پولیس کی انتظامیہ سے بھی بات کی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اچانک سی ایم ہاؤس کی طرف آئے، ڈپٹی کمشنر جو ہیں اور کمشنر صاحب انہوں نے بتایا ان کو جا کر کہ آپ اس طرف مت آئیں، کیونکہ پی ایس ایل کی ٹیموں نے نکلنا ہے، یا تو اس کو تھوڑا سا تاخیر کی طرف لے جائیں کہ آپ پی ایس ایل کی ٹیمیں نکل جائیں تو اس کے بعد آئیں۔ آپ کو اندازہ کریں کہ پی ایس ایل کی ٹیمیں لابی کے اندر ہوٹل کی واپس آ گئی تھی، بسوں کے اندر بیٹھنے لگی تھی، اور ان کو واپس ملا گیا۔ یہ وہی ہوٹل ہے، یہ شیرٹن ہوٹل جو ہے جو موومنٹ پک اپ بن چکا ہے، یہ وہی ہوٹل ہے کہ جہاں پہ نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ ایک دفعہ دھماکے کے بعد یہاں سے رخصت ہو چکی ہے، چلی گئی تھی، چھوڑ کر چلی گئی تھی آج سے 10 15 20 سال پہلے۔ اتنا ایک نازک حساس علاقہ ہو، سیاسی جماعتوں کو بھی ٹھیک ہے اپنا حق مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، ایم کیو ایم کے جائز مطالبات کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ایسے موقع کے اوپر، پی ایس ایل کے موقع کے اوپر، اس ہوٹل کے عین باہر جا کے اس کے دروازے کے اوپر، ٹھیک ہے ہوتی ہے، اس کے بالکل ساتھ ہے، آپ نے احتجاج شروع کیا جس کے نتیجے میں دیکھا کہ بدمزگی ہوئی۔ اس میں بھی دیکھیں بڑی اہم بات ہے کہ شہری کی عادت تو پریس کلب کے اندر تھی، ایم کیو ایم کی ساری قیادت تو اس لاٹھی چارج سے پہلے پریس کلب چلی گئی تھی۔ صداقت صاحب جو ایم پی ہیں جن کو جو ہے لاٹھی چارج سے زخمی ہوئے ہیں، وہ ایک جتھا لے کر جو ہے اسی کی طرف چلے گئے۔ تو یہ ایک بد انتظامی بھی تھی سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر کی، کہ ان کے واقعی سیاسی جماعتوں کی انتظامی نہ اہلی تھی کہ وہ اس طرف گئے جہاں پر انٹرنیشنل کھلاڑی تھے۔ مطلب آپ پوری دنیا میں ایک اپنا جو برا تاثر ہے وہ پھر سے دینے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ فواد احمد صاحب آپ کے وقت کا، آپ کی گفتگو کا۔ ایک چھوٹی سی بریک سے ابھی ہم واپس آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، ہمارے بہت سے پاکستانی جو کہ بیرون ملک ہیں اور وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے بہتری کا باعث ہیں، پاکستان کے لیے ترقی کا باعث چلیں انشاءاللہ۔ اگر اتنی ترقی ابھی نہیں ہو رہی ہے تو آگے فیوچر میں اللہ کرے ہو، لیکن پاکستان کے لیے بہت اچھے بہتر کام کر رہے ہیں۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے کسی کام کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک ایسی میک اپ آرٹسٹ ہیں، ان سے ملوانے جا رہی ہوں جو کہ پاکستانی ہیں لیکن وہ بیرون ملک رہتی ہیں، اور اپنے کام کی وجہ سے تو وہ مشہور ہیں کیونکہ انہوں نے بہت سے پاکستانی اور جو بالی ووڈ کے ایکٹرز ہیں، ایکٹریسز ہیں، ان کے ساتھ کام کیا۔ لیکن ان کی جو آج کل کے دنوں میں، حالیہ دنوں میں وجہ شہرت ہے وہ یہ ہے کہ بابر اعظم کے ساتھ ان کی کچھ تصاویر وائرل ہوئی تھی سوشل میڈیا پر۔ تو ابیہا مامون ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ابیہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں ابیہا؟ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار ہیونگ می۔ اچھا ابیہا، جو ابھی بابر اعظم کے ساتھ آپ کی پکچرز وائرل ہوئی، لوگوں نے آپ کا ان سے بہت طریقوں سے کنیکشن جوڑا کہ شاید آپ ان کی پھپھو کی بیٹی ہیں یا آپ کا ان سے رشتہ ہو گیا ہے، ذرا اس کی حقیقت ہمیں بھی بتائیں۔ اصل میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بابر اعظم واز ہیئر فار شوٹ، ان کا ایک شوٹ تھا، اینڈ آج آپ نے میری پروفائل دیکھی ہوگی، میں سیلیبریٹی اسٹائلسٹ اور میک اپ آرٹسٹ۔ So I was hired as his personal stylist and makeup and hair artist. تو وہ بس آپ کو پتہ ہے ہمارا میڈیا کچھ بھی کہیں بھی کیسے بھی گھما دیتا ہے۔ ہاں بالکل۔ اور وہ پکچرز میم سے شروع ہوئی تھی اور وہ پھر نیوز بن گئی۔
تو مطلب آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا کہ مطلب اس طرح بابر اعظم کے ساتھ جو پکچرز آپ کی اس طرح لگ رہی ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں وہ اس طرح مشہور ہو جائیں گی؟ مطلب کبھی آپ کو ان کی کسی رشتے سے جوڑ دیا جاتا ہے، کبھی کسی رشتے سے؟ نہیں، میں نے بالکل بھی نہیں ایکسپیکٹ کیا تھا. اور میں نے اسپیشلی جب پہلی بھی میم بنی تھی تو آئی تھاٹ ٹو مائی سیلف کہ شاید فار فن سے کسی نے بنائی ہے اینڈ اٹ ول سبسائڈ، لائک تھوڑی دن، ایک آدھے دن کی بات ختم ہو جائے گی. بٹ وہ تو گو آن اینڈ آن اینڈ آن ہی چلتی رہی. اور میں نے اتنے سیلیبریٹیز کے ساتھ کام کیے، کبھی اس طرح کی، اور آپ کو پتہ ہے پھر نیگیٹو پازیٹیو ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اتنے زیادہ کمنٹس اور اتنی زیادہ لوگوں نے مجھے ان باکس میں بھیجی، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ہر جگہ پہ لوگ مجھے ٹیگ کر رہے تھے کہ یہ دیکھیں یہ بھی آپ کے بارے میں لکھا گیا، یہ بھی آپ کے بارے میں لکھا گیا. بٹ اٹ واز ویری فنی آلسو. ہاں مطلب کہیں نہ کہیں یہ فنی بھی ہو جاتا ہے، لیکن اکثر چیزیں، چلیں شکر ہے اس معاملے میں تو نہیں ہوا، کچھ چیزیں نیگیٹو جب آپ کے اس میں جا رہی ہوں تو آپ کو ڈپریشن کی طرف بھی لے جاتی ہیں. لیکن بہرحال یہ ایک اچھی چیز تھی جو کہ وائرل ہوئی اور اس سے آپ کو کوئی نقصان بھی نہیں تھا. تو ابیحا آپ نے اتنے بڑے بڑے بالی ووڈ ایکٹر ایکٹریسز کے ساتھ بھی کام کیا ہے، ان کے ساتھ کام کرنے کا ایکسپیرینس، اور کیا کبھی ان کے ساتھ بھی کوئی پکچر ایسے وائرل ہوئی؟ نہیں، وائرل تو کوئی بھی نہیں ہوئی. نیوز پیپرز وغیرہ میں آئی ہے بیکاز میں اکلوتی فیمیل ہوں پاکستانی جو سارے اے اسٹار بالی ووڈ ایکٹرز کے ساتھ کام کرتی ہیں. اچھا. تو اینڈ میں نے بہت ساری سرٹیفکیشنز اینڈ ایوارڈز بھی جیتے ہوئے ہیں میک اپ میں ان دبئی. میں یو اے برائڈل چیمپئن بھی ہوں، پہلی پاکستانی جس نے یو اے برائڈل چیمپئن شپ جیتی ہوئی ہے. سو نیوز پیپر میں نام وغیرہ کبھی آیا ہوا ہے، نیوز میں، خلیج ٹائمز اور یہاں پہ اس طرح کریڈٹس ملے ہوئے ہیں. بٹ کبھی اس طرح نیگیٹیوٹی کی طرح وائرل کچھ بھی نہیں ہوا تھا، بیکاز آپ کو پتا ہے کہ ناٹ جسٹ یہ بابر اعظم کی پکچرز میں پازیٹیوٹی نہیں تھی، صرف بہت سارے نیگیٹو کمنٹس بھی آئے تھے، اور وہ کافی کبھی کبھار کافی زیادہ ہو جاتا ہے ٹو ٹیک ان. اچھا ابھی ٹو سنک ان یہ ہے بس. لیکن پھر وہی بات ہے نا کہ اگر تو اتنے سارے لوگ آپ کو پازیٹیو کامنٹس کر رہے ہیں یا اس کو فنی وے میں لے کر جا رہے ہیں تو آپ اس نیگیٹیوٹی کو کہیں پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. ایبسلیوٹلی. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں، ہر بندہ نہیں چھوڑ سکتا. لائک فار ایگزامپل اف یو ٹاک اباؤٹ می، تو مجھے بالکل بادر نہیں کیا اس میں میری فیملی، میرے ہسبینڈ یا میرے بچے، ان میں سے کسی کو بالکل بادر نہیں کیا. ہم سب کے لیے اٹ واز اے ویری فن ایلیمنٹ. اچھا. لیکن اگر آپ فار انسٹنس پاکستانی ہسبینڈس کی بات کریں یا ہماری ٹپیکل اسٹیٹ آف مائنڈ یا تھوڑے سے بیکورڈ کنزرویٹو فیملی کی بات کریں تو پھر کسی کا کریئر بھی خراب ہو سکتا ہے. اس پہ کریئر خراب ہو سکتا ہے، بالکل ان کی لائف جو ہے وہ اس میں خراب ہو سکتی ہے. لیکن وہی بات آتی ہے، میں اکثر پروگرام میں بھی یہ بات کرتی ہوں کہ ہم جب بھی کوئی چیز وائرل کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پہلے اس کی تصدیق کر لینی چاہیے کہ یہ سچ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ شاید ہمارے شیئر کرنے سے کہیں نہ کہیں کوئی گناہ بھی ہمارے حصے میں آ جاتا ہے اور کسی کی لائف پہ بھی اس کا نیگیٹو ایفیکٹ ہو جاتا ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں جب سب سے پہلے میرا خیال ہے دا کرنٹ نے پوسٹ کیا تھا، آئی تھنک، آئی ایم ناٹ شیور، FHL تھا یا FHM تھا سم تھنگ، اور دا کرنٹ تھا. اس کی کیپشن اتنی کیچی تھی کہ میں خود آئی واز کنفیوز کہ یہ کیا، واٹ ڈز دیٹ مین. اچھا. لیکن وہ کیپشن کیچی بھی تو تھی نا کہ پھپھو کی بیٹی ہو از شی، دا کوسچن مارک واز واٹ واز برنگنگ پیپل ٹورڈز اٹ. وہ کہتے ہیں نا اس کو اٹریکشن، وہ تھا وہ کوسچن مارک، یہ کون ہے. پر اس کے بعد بہت بڑے بڑے پلیٹ فارمز، ڈان سے لے کے جیو تک، PTV اسپورٹس تک، سب نے اس کو پوسٹ کیے سیم کیپشن کے ساتھ. کچھ نے تو سیلف میڈ بلاگرز وغیرہ نے سیلف میڈ کیپشنز ڈالی جس میں کسی نے لکھا کہ میں بابر اعظم کی ایکس گرل فرینڈ ہوں جس کو دبئی میں آ کے ملے ہیں، اور بہت ویئرڈ قسم کی. پھر کچھ دنوں بعد جب 2-3 دن گزرے اس کے بعد تو بہت ویئرڈ آرٹیکلز نکلنے لگ گئے.
वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की अगर बात करें तो वो तमाम सितारों की मानिंद हैं और वो तमाम वो शख्सियात हैं जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल तक उनके साथ किसी न किसी सूरत में किसी न किसी जगह पर रहे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीसें मुबारका हैं उन्होंने आगे आने वाली नस्लों को वो पहुँचाईं ताकि आगे आने वाली नस्लों तक वो तालीम वो तरबियत पहुँचती रहे। अगर हम बात करें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, बहुत बड़ी शख्सियत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यारे गार थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो साथी थे जिन्होंने हर बात में सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तायद की, उनकी बात को सच्चा कहा और उन पर यकीन लेकर आए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी बात की है वो हक़ है और वो सच है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वालों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। उनकी शख्सियत, उनके किरदार के हवाले से और आजकल के दौर के हवाले से हमें कितनी ज़रूरत है कि हम अपने सहाबा कराम जो हैं उनकी शख्सियात को लेकर आगे चलें, उनके जो बातें थीं, उनका जो किरदार था उसको लेकर चलें। लेकिन ख़ास तौर पर वो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी थे और जिनका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी किया, उनकी जो तारीफ़ की गई कुरान पाक में भी, उस हवाले से हम बात करें तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत के हवाले से हम बात करेंगे। इस्लामी स्कॉलर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अल्लामा उसैदुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा, हमारे साथ ताहा इब्ने जलील भी हैं, वो भी इस्लामी स्कॉलर हैं। ताहा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? तो प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, सबसे पहले अल्लामा साहब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की शख्सियत के हवाले से बात कर रहे हैं। कुछ आपसे मैं क्योंकि ऐसी शख्सियात कुछ ऐसी होती है ना कि आपके अल्फाज आपका साथ नहीं देते कि इतनी बड़ी शख्सियत है, हम क्या तारीफ़ करें, हम क्या बात करें, आप कुछ उनके हवाले से हमें बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहली बात यह है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी जो दोस्त हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। सबसे पहले ईमान लाए और सिर्फ ईमान लाने में ही सबकत नहीं की, ईमान के बाद तबलीग इस्लाम में, इशाअत इस्लाम में, इस्लाम की तबलीग में हर तरह का जुल्म तशद्दुद मसाइब ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त की और इस्लाम कबूल करने में जो बहुत सारे अशरा मुबशरा में हजरात हैं उसकी बेसर बुनियाद भी दावत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ही हैं। हिजरत के अंदर आप देख लें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं और बदर में देखें, उहद में देखें, हर जगह पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हैं। आपको हुजूर की रफ़ाकत नसीब हुई, बड़ी जो कुर्बत थी वो कोई ऐसा सफ़र हज़र नहीं था कि जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप साथ नहीं थे। अब देखें, आज भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुजूर के साथ हैं, रोज़े क़यामत भी उन्हीं के साथ होंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ये सहाबी हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको कुरान ने हजूर का सहाबी कहा है। बाकी तमाम सहाबा में इनको ये इम्तियाज़ हासिल है। तमाम सहाबा को अल्लाह करीम ने मुत्तकीन कहा, मुत्तकून कहा, लेकिन इनको अतका कहा, यानी परहेजगार तो सब हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो परहेजगार हैं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। बेशक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिजाज मुबारक था उसको ये समझते थे, रमशनास नबूवत थे हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ये सहाबा में जिक्र फरमाया कि एक शख्स है जिसको अल्लाह ने दुनिया व माफीहा से कहा है कि या अल्लाह की मुलाकात को पसंद करे या दुनिया व माफिया में जो कुछ है उसको पसंद कीजिए। तो उस शख्स ने दुनिया व माफिया को छोड़ दिया, अल्लाह की मुलाकात को पसंद किया। तो तमाम सहाबा ने सुभान अल्लाह कहा, लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर की आंखों में आंसू आ गए, आप दीदा हो गए। और जैसे ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की तरफ देखा तो फरमाया कि इस्लाम के ऊपर अबू बकर के इस कदर एहसान है कि क़यामत को अल्लाह इनको उसका अजर, उसका बदला देंगे। और फरमाया जितने दरवाजे मस्जिद नबी में खुल रहे हैं बंद कर दिए जाएं, खौफत अबी बकरीन, अबू बकर सिद्दीक़ का दरवाज़ा बंद नहीं होगा। और फरमाया देखो अबू बकर के मुतालिक फरमाया मेरा हमेशा जो है वो ख्याल रखना। आपने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे चुना, मेरे सहाबा को चुना, मेरे जो ससुर थे उनको चुना, मेरे दामादों को चुना। यानी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये वो सहाबी हैं जिनको कुरान ने साहिब कहा, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न कहा, इन्नल्लाह माअना कहा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे अबू बकर आप परेशान न हो, इन्नल्लाह माअना, अल्लाह हमारे साथ हैं।
فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، یہ جو سکینت نازل کی بعض مفسرین کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق پر تھی، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی مدد نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی یہ جو مائیت خداوندی ہوتی ہے، یہ دین میں، اسلام میں، قربت الہی میں آخری منزل ہے جو ابوبکر صدیق کو اللہ نے عطا فرما دی۔ آپ کو صاحب کہا، ثانی اثنین کہا، وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى کہا کہ سب میں تقوی والے انسان حضرت ابوبکر صدیق ہیں، وَلَسَوْفَ يَرْضَى کہا۔ اور ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں کہ آج لوگ بعض حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت پہ بات کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ سورۃ نور کی جو آیت ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَى، اس آیت مبارکہ کے اندر رب العالمین نے حضرت ابوبکر صدیق کو اصحاب فضل اور ارباب وسعت قرار دیا کہ انسانیت میں فضیلت والے انسان جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عتیق کہا، آپ کو صدیق کہا۔ صدیق کہنے کی وجہ یہ تھی کہ ابوبکر صدیق نے ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی، ہر موقع پر تصدیق فرمائی، ہر موقع پر سچ بھی بولا، اور ہر موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی رہے۔ اچھا تاہا ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جو کہ ہماری پسندیدہ ہو، اور اگر اس کی کوئی شخصیت پسندیدہ ہو تو ہم رش کرتے ہیں اس کے اوپر۔ حضرت ابوبکر صدیق ایسی شخصیت تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور اتنے جلیل القدر جو صحابہ کرام تھے، اتنی بڑی بڑی شخصیات تھیں جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یا باقی جو صحابہ کرام تھے، وہ رش کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر۔ ایسا کیا درجہ، ایسا کیا مقام ہوگا ان کا کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام ان پہ رش کرتے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں اگر دیکھا جائے نا تو ابوبکر صدیق جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ ہر چیز میں آگے تھے، اسلام میں، اپنی محبت میں، ایمان میں، خلافت میں سب سے پہلے تھے۔ لیکن جب ان کی پوری زندگی کو پڑھا جائے نا تو علماء لکھتے ہیں وَلَكِنْ شَيْءٍ وَقَرَ فِي صَدْرِهِ، ابوبکر صدیق کو جو سب سے آگے لے جانے والی چیز تھی نا سب صحابہ میں سے، نہ وہ روزہ تھا، نہ وہ زکوٰۃ تھی، نہ وہ قربانیاں تھیں، نہ وہ یتیموں کی کفالت کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا تھا، وہ تھا وَلَكِنْ شَيْءٍ وَقَرَ فِي صَدْرِهِ، جو ان کے دل میں موجود تھا۔ اچھا اس میں پھر بڑا لکھا گیا کہ دل میں کیا موجود تھا۔ بیسیکلی ہی preferred Allah and his messenger over each and everything, over his body as well, over his family as well. غزوہ تبوک کا موقع ہم سب کو پتہ ہے، غزوۃ العسر کہتے ہیں، یعنی the battle of difficulty، بہت مشکل تھا، سب کچھ لے کے آ گئے، اور اللہ کے نبی کو کہا کہ یا رسول اللہ، پوچھا تم نے گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہتے ہیں ترکت لہم اللہ و رسولہ، میں نے گھر والوں کے لیے اللہ سے رسول چھوڑ دیا۔ سو ان کا جو دل تھا وہ بہت اسپیشل تھا، دل بہت اسپیشل تھا۔ آج ہم دیکھیں، ہماری جو یوتھ ہے، جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگ کچھ تھاؤزنڈز آف روپیز کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر دیتے ہیں، سودی جاب کے لیے، رائٹ؟ ہم ایک معشوقہ کے لیے اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کوئی دوست کانسرٹ پہ لے جاتے ہیں، کوئی پارٹی ہو رہی ہے، یار چلو چلتے ہیں، تو پیر پریشر میں آ کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ہم بالکل پیچھے پھینک دیتے ہیں۔ تو جو چیز تھی نا، ان کا جو دل تھا، وہ اس نے یہ جان لیا تھا کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے، ایون ٹو دی ایکسٹینٹ میری جان بھی قربان کرنی پڑی مجھے۔ فتح مکہ سے پہلے، مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، تو لوگ کفار اللہ کے نبی کو مارنا شروع ہو گئے، اور بہت مارت ہے کہ ساحر و مجنون ہے اور ہمارے بتوں کو برا کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابوبکر صدیق نے جب دیکھا وہ آ رہے تھے کہ اللہ کے نبی پہ حملہ ہو رہا ہے، تو کود گئے ان کے بیچ میں، یعنی وہ ہنڈریڈز میں تھے وہ لوگ، اور کود گئے اور پھر ان پہ ہاتھ پاؤں چلانا شروع کر دیے۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے ابوبکر صدیق کو پکڑ لیا اور ان کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گئے، اور لوگوں نے سمجھا کہ now he is dead, he has passed away۔ اور ابوبکر صدیق بالکل ان کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ تو ان کی جو والدہ آئیں، ام خیر ابو قحافہ، ان کی جو والدہ آئیں، انہوں نے اٹھا کے، اور ام جمیل نے اٹھا کے جب گھر لے گئیں، لانگ سٹوری شارٹ، تو ان کو جو ہے نا سب سے پہلے جو چیز انہوں نے پوچھی، جب ان کو ہوش آیا، تو ہوش آتے ہی ابوبکر صدیق سے یہ نہیں، یعنی انہوں نے پوچھا میں کہاں پہ ہوں، میرے ساتھ کیا ہوا، نہیں، ابوبکر صدیق سب سے پہلے جو سوال کیا وہ کیا کیا، ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیسے ہیں مجھے بتاؤ۔ اور یہ پوچھتے ہی پھر بے ہوش ہو گئے۔ پھر دوبارہ اٹھتے ہیں، انہوں نے پانی پلایا، ان پہ چینٹے پھینکے اور کہا ابوبکر اٹھو، کیسے ہو، کیا ہوا؟ تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں ما فعل رسول اللہ کے نبی کیسے ہیں، یعنی obsession to the extent of limit، اتنا محبت کہ اپنی جسم سے بھی زیادہ۔ تو ان کے پیرنٹس نے کہا تم پاگل ہو گئے ہو اس کی محبت میں،
تمہیں اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ تو نے کہا نہیں مجھے میرے اللہ کے نبی جا کے دکھاؤ. اور پھر ان خواتین نے اٹھا کے ابوبکر صدیق کو اللہ کے نبی کے پاس لے گئے, اور جب انہوں نے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور اپنی آنکھوں کو یعنی تسلی پہنچائی, تو پھر یہ جو چیز آئی نا کہ سکون ملا اور چین ملا, اور پھر خوش ہو گئے, پھر اطمینان پا گئے. سو دا پوائنٹ از کہ ہمیں ابوبکر صدیق سے لیسن کیا ملتا ہے؟ وہی ملتا ہے کہ if you want to be like Abu Bakr and Umar, you have to sacrifice your luxuries, your desires, آپ کی خواہشات نفس, ان کو اپنے قربان کرنا ہوگا, تب آپ کو وہ مقام مرتبہ تو دور کی بات, تب آپ ان کی خاک کے برابر بھی شاید قریب پہنچ سکیں. لیکن اگر آپ قربانی پہ بلیو نہیں کرتے تو دین بہت مشکل ہے. پھر ہم تو خیر ہم بالکل ان کی خاک کے بھی قریب نہیں پہنچ سکتے. جو ہمارے اعمال ہیں, جو ہماری زندگیاں ہیں, اور وہ شخصیات تھی جنہوں نے اللہ کے لیے, ان کے نبی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا. ابھی چھوٹی سی بریک سے ہم واپس آئیں گے, اپنی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے, اسی حوالے سے بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے, ان کے فضائل و برکات کے حوالے سے. علامہ صاحب, جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر موقع پر حضرت ابو بکر صدیق سب سے آگے تھے, چاہے وہ صدقہ و خیرات ہو, چاہے وہ کسی بھی قسم کی مدد ہو, چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی مشکل میں ساتھ ہو, ان کے ساتھ کہیں جانا ہو, جیسے یار غار بھی انہیں کو یہ لقب ملا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو وہ پہلے شخص تھے جو کہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے, اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات کو لے کے ہمیں آگے چلنا ہے. ذرا اس حوالے سے روشنی ڈالیے گا. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں 3 چیزوں سے بہت پیار ہوتا ہے, اپنی جان سے, اپنی اولاد سے, اپنے مال سے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ انسان ہیں جنہوں نے اپنا مال بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کر دیا, حضور کے دین کے اوپر قربان کر دیا, حتیٰ کہ ایک سوئی تک باقی گھر میں نہیں چھوڑی. آج لوگ تبصرے کرتے ہیں مختلف حوالے سے, تو میں کہتا ہوں جس نے سوئی بھی گھر میں نہ چھوڑی ہو اس نے اور کیا کسی چیز کو کرنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے متعلق حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جو حضرت ابو بکر صدیق جب غزوہ تبوک میں مال لے کے, تو کہا ہماری خواہش تھی کہ آج میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا, لیکن اس دن سیدنا فاروق اعظم گھر کا آدھا مال لے کر آئے, لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر نے گھر میں سوئی تک نہیں چھوڑی, جو کچھ تھا اللہ اور اس کے رسول کو گھر میں چھوڑا, باقی ہر چیز لے آئے. یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق سے اللہ تعالیٰ اس قدر راضی ہوئے کہ جبریل کو بھیجا, جاؤ پوچھ کے آؤ کہ ابو بکر بھی مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. یعنی دیکھیں یہ جو اللہ کی رضا ہے, یہ ورضوان من اللہ اکبر. جب اہل جنت میں جائیں گے تو تمام نعمتوں کے بعد اہل جنت میں جنتیوں کو جو آخری نعمت ملے گی وہ رضوان ہوگا, اللہ کی خوشنودی, اللہ کی رضا ملے گی. ابو بکر صدیق اس قدر اللہ اور اس کے رسول سے راضی تھے کہ اللہ نے خود جبریل کو بھیجے, جاؤ پوچھ کے ابو بکر راضی ہے کہ نہیں. یعنی مال سارا قربان کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس دن اس دنیا سے رحلت فرمائی, 1 درہم 1 دینار بھی گھر میں باقی نہیں چھوڑا, اسلام کے لیے اسے خرچ کر دیا. انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ اس قدر تھا. دوسری چیز یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی مال کے ساتھ ساتھ جو اپنے اولاد جو ہے, اپنے جو کہہ لیں کہ اولاد سب سے پیاری ہوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی ساری اولاد حضور پہ قربان کر دی, بیٹے قربان کر دیے, بیٹیاں قربان کر دی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر ہجرت میں ہیں تو آپ کے بیٹے ہیں جو مکہ کی جاسوسی کر کے خبریں لا کے دے رہے ہیں, آپ کے غلام جو ہیں دودھ لے کے آ رہے ہیں, آپ کی بیٹی جو ہے وہ کھانا لے کے آ رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق وہ انسان ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی اولاد قربان کر دی. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ یہ آپ کے بیٹے ہیں, کہتے ہیں ابا جی غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کے ساتھ میں آئے, میں نے باپ سمجھ کے تلوار اٹھا لی, تو فرمایا اگر تو میری تلوار کے ساتھ میں آتا میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا, اللہ کے رسول کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا. یعنی یہاں بیٹوں سے محبت نہیں, بیٹیوں سے محبت نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگا تو کوئی نہ بولے, باپ تو سب سے پہلے بولتا ہے, بالکل کوئی نہ بولے, بیٹی کا مسئلہ ہے, لیکن آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ کی محبتیں دھڑکنے جو تھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی کہ جو حضور چاہیں, جو آپ کی منشا, جو آپ کی رضا, ہر موقع پہ آپ رمز شناس نبوت ثابت ہوئے. غزوہ بدر میں دیکھیں نا
کہ سیدنا فاروق اعظم کی رائے کچھ ہے, باقی صحابہ کی رائے کچھ ہے, لیکن ابو بکر صدیق کی رائے وہی ہے جو حضور کی رائے ہے. اچھا, انہوں نے اپنی مال بھی قربان کر دیا, اپنی اولاد بھی قربان کر دی, اور اپنی جان تو ہر موقع پہ. آپ صرف یہ دیکھیں کہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں نا سفر ہجرت کو, اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ لوگ حضور کو نکالنا چاہتے تھے, ابو بکر کو نہیں نکالنا چاہتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنا چاہتے تھے. وہ جو قرآن کہتا ہے نا اِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ, وہ شہید حضور کو کرنا چاہتے تھے, وہ حضور کو قید کرنا چاہتے تھے, وہ حضور کو نکال. یہ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو, یعنی وہ ایک جو مشکل جو لمحات جو تھے اس میں, جیسے کہتے ہیں نا کہ جناب یار وہی ہوتا ہے جو یار کے دکھ سکھ کا ساتھی ہو. ابو بکر صدیق کی یہ جو یار غار کی جو مثال آج ضرب مثل بنی ہوئی, کیوں بنی ہوئی ہے؟ نکالنے حضور کو چاہتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے آپ کو قربان کر دیا, اس مشکل لمحات میں اپنے آپ کو حضور کے ساتھ کھڑا کر دیا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. اب دیکھیں, اپنا مال قربان کر دیا, اپنی آل اولاد قربان کر دی, اپنی جان قربان کر دی, حتیٰ کہ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو صاحبان تھا اس کے اوپر تلوار لے کر کھڑے ہونے والے ایک ہی شخصیت ہیں, وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں. اور دوسری بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انتقال ہوا, رحلت ہوئی, اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں 21 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہیں. ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے, سنن نبی داؤد میں بھی ہے اور بھی بہت ساری روایت میں, کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ایک قبیلہ تھا بنو عمر, اس کے لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو صلح کے لیے چلے گئے. اسی دوران نماز کا وقت ہوا, مؤذن نے اذان دی اور حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھانی شروع کر دی. ان سے کہا نماز آپ پڑھائیں. نماز کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو صحابہ نے درمیان میں یا ایسے کرنا شروع کر دیا کہ ابو بکر پیچھے ہٹ جائیں. ابو بکر صدیق کو سمجھا, آپ پیچھے ہٹ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی کیا, پھر بھی آپ پیچھے ہٹ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, بعد میں پوچھا ابو بکر تمہیں کس چیز نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا حیثیت ہے کہ وہ حضور کی امامت کروائے؟ یعنی آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں نا, مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو. حضرت عائشہ صدیقہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے باپ جو ہیں وہ رقیق قلب ہیں, وہ نہیں نماز پڑھا پائیں گے جب آپ کو نہیں پائیں گے. اچھا, یہ جو مروا ابا بکر فلیصلی بالناس ہے, اس کے راوی حضرت علی, حضرت عباس یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق کو, اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب دین کی بنیاد نماز ہے, جب حضور نے نماز کے لیے ابو بکر کو مصلی پہ کھڑا کر دیا تو جو خلافت ہے یہ تو دنیا, ہم نے دنیا کے لیے اس کو اپنا امام بنا لیا. اب بات ایک میں اور کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان لمحات میں جب سیدنا فاروق اعظم کہہ رہے تھے خبردار کوئی نہ کہیں حضور کا وصال ہو گیا, باقی صحابہ کے جذبات تھے, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ رُسُلٌ فَإِمَّاتِ, یہ آیت مبارکہ ابو بکر صدیق نے پڑھی, امت کو سنبھالا. آپ یہ دیکھیں کہ فتنہ ارتداد, جو مرتدین جو تھے, اسلام سے جو روگردانی اختیار کر گئے, جو ملحدین ہو گئے, فتنہ ارتداد کے خلاف, مانعین زکوٰۃ کے خلاف, جو زکوٰۃ کے منکر ہو گئے, کہا اگر ایک رسی بھی نہیں دے گا میں اس کے خلاف بھی علم جہاد بلند کروں گا. امت کو متحد کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے, جو کہ ایک بہت بڑا کام تھا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں جہاں پہ شام کو, عراق کو فتح کیا, وہاں میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی چیز جو تھی تمام فتنوں کو ختم کیا اور قرآن کریم کو کتابی شکل میں جمع کر کے امت کو یہ انعام اور تحفہ دیا. یہ وہ کام ہے جو کہ یقیناً اتنے جلیل القدر صحابہ کرام ہی کر سکتے تھے. اچھا طاہا, جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت کے حوالے سے, ان کی زندگی کے حوالے سے, لیکن ایک چیز جو ہم آج کل کے دور میں کمی محسوس کرتے ہیں, ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ بالکل بھی ان صحابہ کرام کی شخصیت, ان کی زندگی سے نہ سبق لیتی ہے, نہ ان کے مطابق عمل کرنے کی کوئی کوشش کرتی ہے. کمی کہاں پر ہے؟ کیوں ہماری نوجوان نسل میں یہ چیز اب نہیں ڈالی جا رہی کہ اگر ہم نے کسی کو ہیرو بنانا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان صحابہ کرام کو بنانا ہے, یا اگر ہم نے کسی کی زندگی سے کچھ انسپیریشن لینی ہے تو وہ یہ شخصیات ہیں جن سے ہم نے لینی ہے. کمی کہاں پہ آ رہی ہے؟ دیکھیں, جیسے جاپنیز کہتے ہیں نا کہ the shortest way to a man's heart is with a knife from the chest. جاپنیز کہتے ہیں کہ مرد انسان کے جو دل کا راستہ ہے وہ سب سے شارٹسٹ وہ سینے سے ہے, اگر چھرے سے مارا جائے. پاکستانی کہتے ہیں کہ اگر مرد کے دل کا جو راستہ ہے وہ پیٹ سے ہے, ٹھیک ہے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ ایک بہت کمال کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ the shortest way to a man's heart is through the eyes, کہ جو انسان کے دل کا راستہ ہے نا وہ آنکھوں سے ہے, کہ you are what you see, آپ وہ ہوتے ہو جو آپ دیکھتے ہو.
بالکل. اگر ہماری جو یوتھ ہے وہ ابوبکر صدیق کی لائف سٹوریز کو پڑھے گی تو ان جیسی بنے گی انشاءاللہ. بالکل. لیکن ہماری یوتھ تو بیٹھی نیٹفلکس پہ اسکوئڈ گیم دیکھ رہے ہیں, ہم لوگ پب جی پہ اور فورٹ نائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یو نو وی واچ دس سوشل میڈیا آل ڈے لانگ اینڈ وی ایکسپیکٹ آور یوتھ ٹو فالو ابوبکر صدیق. دس نیور ہیپنز. ہم جس کو زیادہ کنزیوم کرتے ہیں, جو دیکھتے ہیں, اسی کا پروڈکٹ ہوتے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں 5 سال بعد کہاں کھڑی ہوں گی, تو آئی وانٹ ٹو ٹیل یو کہ آپ آج جو چیز یا میں آج جو پروڈکٹ کنزیوم کر رہا ہوں, جو آج میں دیکھ رہا ہوں, 5 سال بعد میں اس کا ریپلیکا ہوں گا, اس کا پروڈکٹ ہوں گا. اینڈ یو آر این ایوریج آف 5 پیپل یو میٹ آن ڈیلی بیسز. آپ 5 لوگوں کا ایک ایوریج ہوتے ہو جو آپ ملتے ہو. کیوں؟ اگر آپ کے دوست اسپورٹس میں ہیں, آپ اسپورٹس مین ہوتے ہو. اگر آپ کے دوست ڈرگس میں ہیں, آپ ڈرگی بن جاتے ہیں. اگر آپ کے دوست انٹرپرینورشپ میں اور وہ بن جاتے ہیں. سو بات یہ ہے کہ ہم نے تو دیکھا نیٹ فلکس نا, ہم نے تو سارا ٹائم ہی گزارا موویز دیکھتے, تو ہمارے رول ماڈلز ٹام کروز اور بریڈ پٹ ٹائپ کے لوگ بن گئے, اور ہم نے اصل اپنی لیگیسی کو ابوبکر صدیق ٹائپ کے لوگوں کو بھلا دیا. یعنی جن کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے, تو کہا عائشہ سے. ان کے نہیں یا رسول اللہ, عمر بن عاص نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مردوں میں سے, تو آپ نے فرمایا کہ ابوہا یعنی ابوبکر صدیق سے. جس بندے کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے سب سے زیادہ کسی مرد سے محبت ہے تو ابوبکر صدیق ہے. اور جو کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہہ دیا تھا کہ جس نے آج تک مجھ پہ احسان کیا اس سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا سوائے ابوبکر کے, کہ ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکا. رب سے امید ہے کہ وہ قیامت کے دن چکائیں گے. ناؤ اے پرسن آف دس کریڈیبلٹی اینڈ دس اسٹیٹس, کہ جس کے ابوبکر صدیق نے اللہ کے نبی پوچھا کہ یا رسول اللہ کوئی شخص ایسا ہوگا کہ جس کو جنت کے 8 دروازے پکار رہے ہوں گے, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ابوبکر ہاں ہو سکتا ہے وہ تم ہو. یعنی اتنا سب کو جاننے کے بعد بھی آپ ہماری یوتھ سروے کیجئے گا کبھی. میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں, ہم پورے پاکستان میں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, پوچھتے ہیں کہ آپ میں سے کس نے رسول اللہ کی لائف کو پڑھا ہے. انہوں نے مطلب literally 2 to 5% پیپل وہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں, اور وہ بھی آدھی ٹوٹی پھوٹی پڑھتے ہیں. ابوبکر صدیق کی تو لائف کو کسی نے پڑھا ہی نہیں. And then we expect our youth. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم لوگ نا اپنی پرائرٹیز دیکھیں, اپنی پریفرنسز دیکھیں کہ ہم کن کو دیکھ رہے ہیں, کن کو رول ماڈل سمجھ رہے ہیں. ایون میں شروع سے میں اس طرح سے نہیں تھا, داڑھی والا نہیں تھا, اور میں نے ایک لائف گزاری جو کہ دین سے بالکل دور کی تھی اور جہالت کی تھی. تو اس میں ہم سارا دن ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے موویز دیکھتے تھے, اور چلتے بھی اس طرح کے تھے, ڈریس اپ بھی اس طرح کرتے تھے, اینڈ وی شوڈ لو دوز پرسنالٹیز. ہم اسی کی طرح کے تھے. لیکن جب میں نے وہ چھوڑنے کے بعد اب مجھے آلٹرنیٹ تو چاہیے تھا, میں نے کچھ تو کنزیوم کیا, تو میں نے ابوبکر صدیق کی لائف کو پڑھنا شروع کیا. اور جب میں دیکھتا تھا تو میں یقین جانے میں راتوں کو بیٹھ کے روتا تھا کہ میں اپنا لائف کا ٹائم میں کہاں گزارتا رہا, میں کہاں ٹائم ویسٹ کرتا رہا. اصل تو کامیاب لوگ یہی تھے جن کی دنیا بھی, جن کی اور آخرت بھی. تو ہم نے نا اصل میں کرنا کیا چاہیے, نمبر 1 ریڈ اباؤٹ دیئر لائف سٹوریز. ٹھیک ہے, بہت اچھے بکس لکھی ہوئی ہیں. دارالسلام ایک بک سٹور ہے جو کہ بہت اوتھینٹک چیزیں لکھتا ہے الحمدللہ. اس کے پاس ابوبکر صدیق کی لائف سٹوریز اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی ہے. ریڈ اباؤٹ دیم اور لسن ٹو دیئر لائف لیکچرز. نمبر 2 از جس وجہ سے ہم فالو نہیں کر پا رہے ہوتے وہ پیئر پریشر ہے. پیئر پریشر کہ لوگ کیا کہیں گے, میں اس دور میں مولوی ہو گیا, لوگ کیا کہیں گے, یہ بہت بڑی بات ہے. حجاب شروع کر دیا, یا اس دور میں میں تو گناہوں میں تھا ساری زندگی, لوگ کہیں گے کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. تو ان مواقع پہ نا ہمیں یہ جو صحابہ کے واقعات ہیں نا یہ اسٹرینتھن کرتے ہیں کہ جب انہوں نے نہیں دیکھا دنیا کے زمانے کی ریل پیل کو اور ان پہ پیئر پریشر کو, تو پھر ہم نے بھی اگر کچھ بڑا اچیو کرنا ہے نا تو ہمیں بھی پیئر پریشر کو نہ کرنا پڑے گا. یعنی we have to say no to the peer pressure. لوگ جو مرضی کہتے ہیں کہتے رہیں, I have to please my Allah and my Messenger صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اور ان کی رضا. جی طاہا آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. I'm done. اچھا طاہا آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. علامہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے. میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے, میں کسی پہ یہ نہیں کہہ رہی کہ کسی اور کا بھی خیال ہو سکتا ہے, ہم لوگوں نے
اپنی آخرت کی فکر کرنا چھوڑ دی ہے. ہم لوگ صرف دنیا کو سب کچھ سمجھ کے بیٹھ گئے ہیں. اس لیے ہم لوگوں نے ان اسلامی شخصیات کے حوالے سے پڑھنا, ان کو جاننا, ان کی شخصیت کے بارے میں جاننا یا ان کی زندگیوں کے بارے میں جاننا بالکل چھوڑ دیا ہے. مطلب یہ نہیں کہ ہم تھوڑا بہت پڑھ لیتے ہیں, ہم بالکل بھی نہیں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں. شاید اسی لیے کہیں نہ کہیں ہم صرف دنیا میں پڑ گئے ہیں اور آخرت کی فکر بھول کے بیٹھ گئے ہیں, اور صرف ہم ناکامیوں میں پڑ گئے ہیں, کامیابی کا رستہ ہم بھول گئے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک سے ہم واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. روح افزا کے کچن سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج بہت دن بعد ہم نے انم کا بھی دیدار کیا ہے, تو انم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. انم بہت بیمار تھیں اور اب اتنے دن کے بعد آئی ہیں, تو بڑا اچھا لگ رہا ہے. پائی ہاں, میں وہی آپ کو کہہ رہی تھی کہ میری طبیعت خراب تھی اور آج میں اپنی جگہ پہ آ کے کھڑی ہوئی, تو اس سے مجھے ذرا اچھا فیل ہو رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے میری طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی ہے. حالانکہ ابھی بھی آپ کی آنکھوں پہ سویلنگ ہے بہت, ابھی بھی طبیعت ابھی بھی تھوڑی سی طبیعت خراب ہے, لیکن ویسے اوور آل شکر الحمدللہ ٹھیک ہے. الحمدللہ. آج ہم روح افزا کی کچن میں کیا بنانے جا رہے ہیں؟ آج ہم روح افزا کی کچن میں ایک بہت ہی زبردست تھا روح افزا کے ساتھ ایک ڈیزرٹ بنائیں گے, جو کہ ہے روح افزا اورنج بلاسم ڈیزرٹ. اچھا, تو آپ کو بہت پیارا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اورنجز کا سیزن ہے, اور کیا کہتے ہیں اب تو بس تھوڑا سے ٹائم کے ہی رہ گئے ہیں اورنجز. بالکل. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے ایک اچھا سا ڈیزرٹ بنا لیں, اور بہت ہی کوئک بننے والا ہے, بالکل بھی ٹائم ٹیکنگ نہیں ہے. سمپل, میں آپ کے ساتھ پہلے اس کے انگریڈینٹ شیئر کر لیتی ہوں. کوئی بھی براؤن بسکٹ شوگر والے جو ہوتے ہیں وہ آپ لے لیں. بٹر آپ نے لینا ہے, کریم اس میں جائے گی, اس میں روح افزا کے 2 ٹیبل سپون جو ہمدرد کا روح افزا وہ جائے گا. اس میں ہمدرد کی جو ہنی ہے وہ میں 2 ٹیبل سپون ایڈ آن کروں گی. ہاف کپ اس میں کنڈینس ملک جائے گا. اس کے اندر تقریباً 1/3 کپ کے قریب ملک جائے گا. آپ اس کے اندر ریگولر ملک بھی ڈال سکتے ہیں, ایویپوریٹ ملک بھی ڈال سکتے ہیں, دونوں کی آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہے. ایویپوریٹ ملک کیا ہوتا ہے نا؟ جو ایک دودھ کی بہت پتلی فائن کوالٹی کا ملک ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر سے سارے فیٹس نکلے ہوتے ہیں, جیسے سکم ملک ٹائپ کا ہی وہ ملک ہوتا ہے. اس کے بعد وہ آپ ایڈ آن کر سکتے ہیں. ادر دین آپ جو ہے ریگولر ملک ایڈ آن کریں گے. اس کے بعد اس کے اندر جائے گا اورنج جوس, وہ بھی اس کے اندر 1/3 کپ جائے گا. اس کے بعد میں نے اورنجز لیے تھے وہ اس میں جائیں گے. اچھا, اور جیلی, اورنج جیلی اس میں جائے گی ڈائریکٹلی. آپ نے اس کو پکا کے, اس میں پکا کے نہیں آپ نے ڈالنا. سمپل, اس کے اندر کریم ہے, اس میں کنڈینس ملک ہے, اس میں ریگولر ملک ہے, اس میں اورنج جوس ہے, اس میں اورنج جیلی ہے اور اورنجز ہے. اچھا, آپ نے اس کو جو ہے مکس کر لینا. جیسے جیسے اس کے اندر جو جیلی ڈیزالو ہوتی جائے گی, ساتھ ہی یہ تھوڑا تھک فارم میں آتا جائے گا. جبکہ یہ میں نے اس کے اندر اتنا دودھ بھی ڈالا ہے, اس میں نے جوس بھی ڈالا ہے, لیکن پھر بھی ابھی بھی ایک تھک فارم میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جیلی ابھی انم بتا رہی تھی, ہم نے دوسری بات بھی درمیان میں شروع کر دی کہ جیلی پکا کے نہیں ڈالنی ہے, جیلی ویسے ہی پیکٹ بالکل کھول کے ڈال دینی ہے, جیسے پاؤڈر فارم میں ہوتی ہے, ایگزیکٹلی ویسے ہی آپ نے ڈال دینی ہے. اس کا ٹیسٹ عجیب نہیں آئے گا؟ نہیں, اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا. اب آج آپ کھا کے دیکھیے گا. اچھا, یہ براؤن بسکٹ, اور یہ براؤن بسکٹ لیئر لگا دی ہے, بس ہلکی سی لیئر لگانی ہے کرمبنگ ٹائپ سے, اور اس کے بعد آپ نے یہ پورا بیٹر جو ہے اس کے اوپر ڈال دینا اس طرح سے. اچھا, ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تقریباً 3-4 گھنٹے کے لیے, جو کہ یہ اچھی طریقے سے سیٹ ہو جائے گا. کیا کریں گے کہ نیچے والے جیلی بھی ہے وہ بھی اس کو سیٹ کرے گی, وہ اس کو سیٹ کر دے گی. اور جو وہ ہے کیا کہتے ہیں بسکٹس ہیں, انہوں نے جتنا اس کو آبزرو کرنا ہوگا وہ کر لیں گے, باقی جو ہے رینڈم جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے. تو اب اس کے اوپر جو ہے جائیں گے یہ اورنجز, ٹھیک ہے, تھوڑے سے اوپر گارنش کے لیے, جو آپ کی اپنی پرسنل چوائس ہے کہ آپ اس کے اوپر ڈالنا چاہتے ہیں, کیونکہ آلریڈی ہم نے اس کے اندر اورنجز پہلے بھی ڈالے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد تھوڑے سے میں اس کو براؤن بسکٹ کے ساتھ گارنش کروں گی. اینڈ میں اس کو گارنش کروں گی ہمدرد کا جو روح افزا ہے اس کے ساتھ. اور اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا فلیور دینے کے لیے میں تھوڑی سی جو ہنی ہے ہمدرد کی وہ ایڈ آن کروں گی. ایک تو اس سے کلر بڑا اچھا آ جائے گا. بسکٹ آپ نے مطلب تھوڑے سے بڑے بڑے کرنچ اس میں, جی, تھوڑا تاکہ کلر بریک کرنے کے لیے. کچھ ہمیں کیونکہ کچھ لوگ پاؤڈر فارم میں ڈالتے ہیں, کچھ سویٹ ڈشز ایسی ہوتی ہیں ان کے اوپر پاؤڈر فارم میں ڈالتے ہیں بسکٹ. میں نے نیچے دیکھے, اگر آپ دیکھیں تو میں نے نیچے بالکل پاؤڈر فارم میں ڈالے, اوپر میں کرم فارم میں اس لیے ڈال رہی ہوں کہ ہمیں ایک تو تھوڑا سا ٹیکسچر بھی مل جائے گا اور تھوڑا کلر بھی مل جاتا ہے. اس کے بعد اب میں اس کے اندر ایڈ آن کروں گی ہمدرد کا روح افزا. اور آپ کو پتا ہے کہ روح افزا 100 ایئر لیگیسی کے ساتھ ہے, اور اس کے اندر جو ہے پھلوں اور سبزیوں کے عکس سے یہ بنتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں ایسی کی چیز جو ہے نا بچوں کو بہت اٹریکٹ بہت اچھی.
کیونکہ جو بچے کھانے سے بھاگتے ہیں ان کو ایسے کی چیز کوئی نہ کوئی ہیلدی فوڈ بنا کے اگر آپ گھر میں کھلائیں تو بڑا زبردست ہے، اور خاص طور پہ روح افزا کا فلیور ویسے بچوں کو بہت پسند ہے. بالکل. اچھا اس کے بعد میں اوپر ہمدرد کی ہنی ڈالوں گی. ہنی میں اس لیے ڈال رہی ہوں کہ تھوڑا سا صرف ایک فلیور جو ہمارے اورنجز ہے جو اوپر جس کے اوپر بالکل بھی کوئی فلیور نہیں تھا اس کے اوپر جو ہے ہماری ہمدرد کی جو ہنی ہے وہ اس کے اندر تھوڑا سا فلیور لے آئے گی، فلیور لے کے آ جائے گی اور آپ کا جو ڈش کا جو کیا کہتے ہیں نا اس کا فلیور اور انہینس کر دیتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے جو ہمارے حال میں ہی ابھی ایپل سائڈر ونیگر جو ہمدرد کا ہے وہ انہوں نے لانچ کیا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ویٹ لاس کے لیے بہت زبردست ہے. جو لوگ جلدی ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں وہ ہمدرد کا جو ایپل سائڈر ونیگر ہے وہ 1 کپ لوک وارم واٹر کرے، اس میں ڈال کر یہ پئیں اور اس سے اچھا ویٹ لاس ہو. جی انم پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے، سوری یہ بات اب ہم کل کریں گے. بہرحال آج کی ہماری ڈش بھی ریڈی ہے، زبردستی سے بڑے نہیں بچوں کے لیے بہت زبردستی ڈش ہوگی. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.